बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो ख़ास तौर पर मेरे पाकिस्तानी जो व्यूअर्स हैं वो यूरोप वाले और अमेरिका वाले, ये वीडियो उनके लिए है। नाज़रीन, 3 दहाइयों में 30 सालों में ये पहली बार हुआ है कि जो अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स, वो उनकी मालियत 3.5 खरब डॉलर रही है और जो सोने के ज़खायर की मालियत है वो 4 खरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। नाज़रीन, चीन जो है वो अपने सोने के ज़खायर में मुसलसल इजाफा कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसकी वजह क्या है? उसने डॉलर क्यों नहीं ज़ख़ीरा किया? उसने ऑयल में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट की? उसने और गोल्ड ही क्यों? नाज़रीन, मुस्तकबिल का आलमी मंजरनामा, मुस्तकबिल की जो इकॉनमी है उसकी जो मंजरनामा बनने वाला है वो आज की इस वीडियो में बताएंगे कि क्या होने वाला है। नाज़रीन, आपको एक और अहम बात कि सोना जो है उसने जो यूरो है करेंसी उसको भी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिकी डॉलर के बाद दूसरा बड़ा हिस्सा बन चुका है और मरकजी बैंक सारे जो है वो गोल्ड में खरीद रहे हैं। उसके बाद सितंबर 2025 तक अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो 634 टन सोना जो है, 1000 टन सोना पहले 3 सालों में खरीदा गया और 634 टन मजीद सोना खरीदा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये वीडियो क्यों बनाने लगे हैं। ये आपके लिए, क्योंकि आपके सवाल आ रहे थे कि बताएं वर्चुअल करेंसी में इन्वेस्ट करें, बिटकॉइन का क्या फ्यूचर है और ये जो माइंस, जो बिटकॉइन माइंस हैं, इनका क्या फ्यूचर है। तो आज की वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। कौन से कारोबार जो है, मेडिसिन, फूड, ऑनलाइन बिजनेस या फिर गोल्ड, क्या करना है ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि मुस्तकबिल की इकोनॉमी का मंजरनामा क्या होगा। जी उसामा साहब। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं, जितना घुमा फिरा के डिफरेंट प्रोग्राम्स में या तज्जियाकारों की दुनिया में या इकोनॉमिक्स बड़ा कहानियां इधर उधर की घुमा के लैंग्वेजेस यूज कर रहे होते हैं और फोरकास्ट दे रहे। सादा सी बात है, जब दुनिया की निज़ाम से लोगों का एतमाद उठता है तो लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। जब दुनिया के अंदर जंगें आती हैं लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं, क्योंकि गोल्ड बांग्लादेश ले जाओ, पाकिस्तान ले जाओ, जंगलों में कहीं भी ले जाओ, अमेरिका ले जाओ, गोल्ड पे ये नहीं पूछा जाएगा कि जी ये यहाँ नहीं चलता। कोई ये नहीं कहेगा ये यहाँ नहीं चलता। जबकि आपके नोट हो सकता है कि कोई किसी मुल्क में आप जाएं तो आपका नोट हो सकता है वो कहे जी ये थे नहीं चल रहा, यहाँ वही डील ओनली इन डॉलर्स। पेट्रो डॉलर की कहानी में भी यही था कि फिक्स कर दिया गया था कि जितना तेल निकला करेगा डील सिर्फ डॉलर में होगी। डॉलर की जिंदगी का इन्हिसार पेट्रोलियम कंट्रीज पे है, ना कि गोल्ड रिजर्व्स पे है। इसलिए अमेरिका ने कभी बॉदर ही नहीं किया सोने को देखना या करना या उसको सीधा करना या उल्टा करना। उन्होंने अपनी बदमाशी पे, टेक्नोलॉजी पे, वॉर हेड्स पे, अपने वेपन्स पे, अपनी इस पे हमेशा, और ये जो कॉन्स्पिरेसीज, अपने पपेट्स गवर्नमेंट लाना और इस तरीके से ऑपरेट करना, क्योंकि उनकी मजबूरी है। छाप ही इतना दिया, जैसे तेल निकली जा रहा है वैसे वो छापी जा रहा है, मतलब ना तेल खत्म होना वो। तो पेट्रो डॉलर पीछे कहानी ये थी कि जितना छापी जाओ, बस मुआहदा, मतलब आप सोना ले जाएं सऊदीया के पास, उसे कहें जी हम आपको सोना देंगे, मैं तेल दे दें, वो नहीं देंगे। डॉलर दोगे तो तेल मिलेगा। इसलिए गोल्ड की जितनी भी कहानी है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो गोल्ड का राइज है वो इसलिए है कि दुनिया जंगों में जा रही है, आलमी जंग शुरू है, और आलमी जंगों में इसी तरह के मंजर पेश आते हैं, लोग गोल्ड की तरफ जाते हैं। और गोल्ड ही एक ऐसा एसेट होता है जो सेफ समझा जाता है।
اب اس کو آپ جتنی مرضی کانسپریسیز تھیوریز میں ادھر کی گھمائیں ادھر کی گھمائیں، بات اتنی سی ہے، سادہ سی ہے۔ چائنا نے 2010 سے گولڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا، ان کو سمجھ آ گئی تھی، اور اب وہ جو بھی کرنسی ایشو کریں گے گولڈ کی بیکڈ کرنسی ہوگی، جبکہ امریکہ نے جو کرنسی ایشو کی وہ گولڈ بیک ڈالر نہیں تھا۔ چائنا دنیا کو یہ کلیم کرے گا کہ میں جو کرنسی دے رہا ہوں وہ گولڈ بیکڈ ہے۔ آپ بے شک گولڈ میری اس کے اتنا اس کا گولڈ ادھر وہ سمجھیں کہ اس چائنیز کرنسی کے پیچھے پڑا ہوگا۔ تو یہ کہانی ہے جس وجہ سے چائنا اتنا سارا وہ گولڈ اکٹھا کر رہا ہے، کیونکہ جیسے ہی نظام کو وہ چیلنج کرے گا تو امریکہ جو ہے جنگوں کو چھیڑ دے گا، جب وہ جنگوں کو چھیڑے گا تو اس کے بعد چائنا کے پاس آپشن نہیں بچے گی، ڈسکنیکٹ ہوں گے، اس کے رابطے ختم ہوں گے، تو اب چائنا کے پاس پھر گولڈ ایٹ لیسٹ ہوگا جس کے تحت یہ دنیا کو اپنی کرنسی میں اپنی پروڈکٹس دے سکے گا۔ سیدھا سیدھا ان کو کہے گا کہ میری کرنسی بائی کرو، اس کے پیچھے گولڈ کھڑا ہے، تو سب اس پہ اعتماد کریں گے گولڈ کی طرح، ٹھیک ہے۔ امریکن ڈالر کے لیے کھلے کھانے پڑتے ہیں، نیچے لگنا پڑتا ہے، تلوے چاہنے پڑتے ہیں، اور پپٹس گورنمنٹ ضروری ہیں۔ تو جیسے یہ جنگوں میں سب جائے گا تو امریکن ڈالر کی کہانی ختم۔ امریکن ڈالر کے ساتھ ساتھ آپ کے اکاؤنٹوں میں پڑا ہوا کرپشن کا، آپ کی حکومتوں کا کمایا ہوا کرپٹ پیسہ پوری دنیا میں جہاں بھی ہوگا سب ختم ہو جائے گا۔ اور جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ جس میں اس چڑیا میں جان ہوگی وہ ساری کی ساری سب ختم۔ تو یہ اب آ جائیں گولڈ کیا ہونے جا رہا ہے۔ گولڈ اپریل 2026 سے جون 2026 یہ ہائی ٹائم ایور ہائیسٹ کو ٹچ مار سکتا ہے۔ اب تک آپ دیکھیں 280 85 50 پہ کہتے تھے لوگ، ہنستے تھے، پھر 3.5 آیا۔ مجھے اس وقت بڑی ہنسی آئی جب کوئی پوچھتا ہوتا تھا مجھ سے، 357 تھا مجھے یاد ہے ایگزیکٹ، تو مجھے پوچھتے تھے جی ابھی بھی لے لیں، میں کہتا تھا ابھی بھی لے لیں، ابھی بھی کوئی اتنی وہ نہیں گئی۔ اب 4.75 کل دیکھ کے مجھے خود بھی ہنسی آئی اور وہ جملے بھی یاد آئے۔ ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اپریل 2026 سے جون 2026 میں یہ ایور ہائیسٹ، مزید ایور ہائیسٹ 5+ کراس کر جائے، شاید اس سے بھی مطلب ہوش اڑا دے، ادھر تک چلا جائے گا۔ اور اس لیے سب سے زیادہ میرا تو مشورہ یہ ہے اس وقت آپ لوگوں کو، جتنے بھی لوگ میرے دوست اب آپ سن رہے ہیں، کہ بھائی پہلے بھی سکیم دی تھی اس پچھلے کافی دنوں پہلے کہ یار گولڈ لے کے رکھ لو، جون 2026 میں اس کو بیچ کے گھر آ جائے گا، جو بھی چاہتے ہو وہ آ جائے گا، جو ابھی نہیں لے پا رہے اس پیسوں سے۔ تو باقی بات یہ ہے کہ دنیا کا مستقبل اب ڈگمگا رہا ہے، اس لیے گولڈ ہی واحد ذریعہ ہے، تو سب کو اسی میں جانا چاہیے، گولڈ ہی میں رہیں، گولڈ ہی میں ٹریڈ کریں، جو بھی کرنا ہے گولڈ میں کریں۔ بٹ کوائن اس کی کہانی کیا ہے؟ دیکھیں بٹ کوائن چند دنیا کے بعد سر لوگوں نے پیسے کو دوبارہ گلوبلی سیٹلائز کرنے کی ڈالر کے مقابلے میں بغیر مذہب بغیر حکومت کے انفلوئنس کے سے نکل کے ایک کرنسی کریٹ کی جس کے پیچھے انہوں نے بیکنگ دے دی۔ لیکن زیادہ تر چانسز یہ ہیں، ابھی تو یہ اس کا بوم کا ٹائم ہے، جب یہ مارس راہو میں جائے گا فروری میں، تقریباً فروری کے فروری کی آخری کوئی ڈیٹ سا میرے ایگزیکٹ ذہن میں نہیں ہے، بہرحال فروری کے بعد، مڈ فروری کے بعد مارس راہو کٹھے ہوں گے، بوم آئے گا۔ جتنا بھی آپ کا بٹ کوائن ہے یا یہ جو آپ کے ٹیکنالوجیکل جتنے بھی وہ سب ہیں، جب تک مارس رہے گا راہو کے ساتھ بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں ایکسل کر جائیں گی ان کی پرائسز، بٹ کوائن اور ان سب کی شوٹ کر سکتی ہیں۔ اور جتنی بھی آپ کی یہ ڈیجیٹل کرنسیز ہیں، یا آپ کا جتنا بھی آئی ٹی سوشل میڈیا کا کام ہے، یا جتنی بھی ایجادات ہیں، اے آئی پروڈکٹس، یہ وہ سب بوم کرے گا ایک دم۔ یہ دن ہوں گے 45 فروری کے اس سے، اور یہ دن جو ہیں یہ ابھی ایک تو یہ فل ہائیسٹ بوم کا ٹائم ہوگا فروری سے آپ کے مارچ تک، اور دوسرا اس کا اینڈ جو ہائٹ کا ٹائم ہوگا وہ اس سال کے اینڈ تک، یہ تقریباً ٹیکنالوجیکل جو
آپ کی ہیں پروڈکٹس جتنی بھی اے آئی سے ریلیٹڈ، یہ ساری تقریباً امید یہی ہے کہ بوم میں رہیں گی. اس طرح کا بوم نہیں ہوگا جو یہ 45 دن میں آئے گا فروری اور مارچ میں، لیکن بہرحال پھر بھی رہے گا. کب تک؟ اکتوبر نومبر تک اس سال کے. اس کے بعد پھر اچانک یہ ڈاؤن ہونے لگے گا. تو اس لیے ان کا سیف ہے ابھی ان میں، لیکن فلکچویشن اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. بہت زیادہ، جیسے کہتے ہیں نا کہ فلکچویٹ کرے گا، یوں کہہ لیں کہ یہ، کیونکہ جنگیں ہو رہی ہیں، جنگوں کے امپیکٹس بھی آ رہے ہیں. دوسرا ایک اور بڑی تھیوری اس میں پیش کی جا رہی ہے کہ یہ جتنا بھی پیسہ ہے اس کو بٹ کوائن میں کنورٹ کر کے اور پھر بٹ کوائن سے ساروں کو انویسٹ کروا کے اس کی پیک بنا کے سارا کچھ کہا جائے گا کہ گر گیا، اور وہ گر گیا اور وہ کاغذ اندر گم. مطلب آپ نے 1 لاکھ ڈالا تھا اندر، اور بعد میں وہ جب $10,000 رہ جائے گا یا $1,000 رہ جائے گا، وہ جو نمبر آپ نے کہا تھا یہ لو آ گئے، اور پھر اس میں سے جب غائب ہو جائیں گے تو وہ جو غائب ہوگا وہ امریکہ کا 37 ٹریلین جو ڈیٹ ہے اس کے لیے بھی یہ اسکیم ہو رہی ہے. یہ بھی سننے میں آئے کہ اس میں لے جا کے گرا کے اور وہ نوٹوں سے ساری صفائی کر کے اپنا برڈن اتار دو. اسامہ صاحب ذرا ایک بات جو میرے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں، میں بھی جاننا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ آن لائن کاروبار کو آنے والا وقت آن لائن کے لیے کتنا سوٹیبل ہے، اور یہ جو فارما ہے میڈیسن سے ریلیٹڈ اور فوڈ سے ریلیٹڈ، ان کے لیے کتنے اچھے دن ہیں؟ دیکھیں فوڈ کے لیے تو، ایگریکلچر کے لیے تو ابھی اکتوبر دسمبر تک کوئی اچھا نہیں تھا. آپ کو یاد ہی ہم نے کہا تھا کسان روئیں گے. ابھی آلووں کا احتجاج میں دیکھ رہا تھا، کہیں کلپس آ رہے ہیں آلووں کے علاقے والے. تو آلووں کے تو اتنے رونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر 3 سال بعد چوتھا سال یہی آتا ہے. سمجھ لیں کہ ہر 3 سال بعد سمجھ لیں کہ چوتھا سال جو بھی ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ایگریکلچر کے لیے اگر بات کریں تو کوئی ابھی اس اکتوبر نومبر تک اچھی بات اس طریقے سے نہیں ہوگی. ان کا سال نہیں ہے یہ، خصوصاً پاکستان انڈیا میں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں آپ کے آئی ٹی کے، تو یس، یہ سال اکتوبر نومبر تک ان کے لیے بہت اچھا ہے. فوڈ، آئی ٹی، آپ نے دوسرا کیا؟ فارماسیوٹیکل. تو دوسرا جو ریسٹورینٹ لائن ہے، ریسٹورینٹ لائن تو ویسے ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہوتی سدا بہار ہے، لیکن وہ کیونکہ مون رول کرتا ہے تو فلکچویٹڈ ہی رہتی ہے. تو ریسٹورینٹ لائن میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو صرف اور صرف پانی کے ویسٹ سے بچا لینا اپنے بزنس کو. کچنوں میں پانی کی زیادتی جو ہوتی ہے، فضول لیکیج ہوتی ہے، فوڈ کا ویسٹ ہونا ہی ان کی ترقی اور ناکامی کے پیچھے ہوتا ہے. ویسٹیج آف واٹر کم از کم ریسٹورینٹ میں. تو باقی جہاں تک رہے گی آپ کی آئی ٹی بزنس کی بات، آئی ٹی بزنس جو ہے وہ بوم کرے گا ابھی مارچ میں، لیکن آگے جائے گا. اس کے بعد اگر بات کریں آپ کے جو فارماسیوٹیکل آپ نے پوچھا، فارماسیوٹیکل میں جو بڑھے گی فارماسیوٹیکل کی ڈیمانڈ جو ہے جون سے پہلے، اور اسی طریقے سے خصوصاً مارچ کے بعد، مارچ اور جون کے درمیان یہ ٹائم اچھا ہے. یہ بڑا ٹرکی بات آپ نے پوچھی ہے، آپ بھی استاد ہو گئے. یہ اتنے عام سوال نہیں ہے جتنی معصومیت سے آپ نے بس کہہ دیا فارماسیوٹیکل. فارماسیوٹیکل کا اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ جوپیٹر اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن میں یہ جو ریشے کے مسئلے اور انفیکشنز کے مسئلے آنے ہیں، جوپیٹر مارس نے اکٹھے ہونا ہے اکتوبر میں اس سال. تو اس وقت انفیکشن، بلڈ ریلیٹڈ اور یہ جو ریشا ریلیٹڈ کٹھا، ایک ایگزالٹڈ ایک ڈیبلیٹڈ، بڑا ہی کمبینیشن بننے والا ہے. تو وہ جو مہینے ہیں، ظاہری بات ہے فارماسیوٹیکل کی موج لگ جائے گی اکتوبر کے اراؤنڈ، ستمبر اکتوبر. اچھا اس سے پہلے جوپیٹر پہلے ایگزالٹڈ ہونے جا رہا ہے، تو مارچ سے جون میں پتہ نہیں کون سی بیماری آنے والی ہے، سمجھ سے باہر ہے. لیکن مجھے لگتا ہے بایو کیمیکل کو ویپن شیپن میں استعمال ہو جائے، جس سے آپ لوگوں کو ایسی کوئی سست دوبارہ پیناڈیمک سچویشن اس سال کہیں مجھے جون کے سے پہلے یا پھر اکتوبر کے آس پاس بھی لگتی ہے. اگر وہ ہوئی
تو میڈیکل سٹور اور فارماسیوٹیکل تو آپ کی چلے گی نا. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ امیونٹی پہ ریشے کی جو دوائیاں ہیں جو چیسٹ انفیکشن سے ریلیٹڈ، اور اسی طریقے سے کوئی کرونک نہیں کہیں گے اس میں سیٹرن بورن، اس میں بس مجھے یہی لگ رہا ہے چیسٹ یا خون کے گندے ہونے سے ریلیٹڈ جو امراض انفیکشن وہ چلیں گے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین اجازت دیں، پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والے میرے ناظرین جو ہیں وہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. دعا میں یاد رکھیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.